वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्टिक वर्ल्ड। आप सुन रहे हैं कहानी हिद्दत निकाह। इसकी राइटर हैं किरण रफ़ीक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और भी स्टोरीज़ और नॉवेल्स को सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलते हैं कहानी की तरफ। अम्मी, मैं बता रहा हूँ, मैं माही आपी से शादी नहीं करूँगा। अब मना कर दें अब्बू को कि वो फुप्पू से बात ना करें। अनान बेबसी से बोला था। ये मंजर है अब्बासी हाउस के छोटे से लाउंज का, जहाँ दाईं तरफ की दीवार के साथ सीढ़ियाँ थीं और सीढ़ियों से थोड़े से फासले पर चॉकलेट कलर के 2 सोफ़ा सेट रखे गए थे, जबकि दरमियान में शीशे का मेज़ था जिस पर एक छोटा सा गुलदान पड़ा था। बड़े सोफ़ों के बिल्कुल सामने टीवी एक टेबल पर रखा हुआ था जिसका रिमोट गुलदान के साथ रखा था। सीढ़ियों के साथ एक डाइनिंग टेबल था जो किचन के दरवाजे से 4 कदम दूर था। बाईं तरफ 2 कमरे थे जिसमें से एक गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था, जबकि दूसरा शफीक साहब और रुकैया बेगम का था। अनान और आरिफ के कमरे सीढ़ियों के बिल्कुल सामने थे। रुकैया बेगम अनान को 2 दिन से माही से शादी के लिए मना रही थी, जिससे वो इनकार कर रहा था। आज भी यूनिवर्सिटी से घर आते ही रुकैया बेगम ने उसे लाउंज में अपने पास सोफे पर बिठाकर मनाने की कोशिश की तो वो हमेशा वाली गर्दान दोहराना शुरू हो गया। तुम्हारे तो अच्छे भी मानेंगे, हर हराम निकम्मे इंसान। इससे पहले रुकैया बेगम कोई जवाब देती, लाउंज में शफीक साहब दाखिल हुए और अनान को घूर कर बोले। अनान, जो लाउंज में अपनी माँ के पास सोफे पर बैठा था, अपने बाप की आवाज़ पर स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हुआ था। शफीक साहब रुकैया बेगम के सामने वाले सोफे पर बैठ के, जबकि अनान बेचारगी का लबादा ओढ़े अपनी माँ को देख रहा था, जो अपने शौहर के आने पर अब वह मुश्किल मुस्कुराहट रोक रही थी, क्योंकि जानती थी कि वो अपने बाप से कितना डरता है और इनके सामने इनकार नहीं करेगा। अम्मी, वो शिकवा करती निगाहों से धीमी आवाज़ पे बोला था ताकि उसकी आवाज़ उसके बाप के कानों तक ना पहुँच सके। लेकिन हाय रे किस्मत, फिर भी बाप ने सुन लिया। क्या अम्मी अम्मी लगा रखी है? इधर मुझसे बात करो तुम और मुझे बताओ क्या मसला है, क्यों तुम माही से शादी से इनकार कर रहे हो? आवाज़ के साथ साथ अंदाज में भी रायत की गुंजाइश नहीं निकल रही थी। 20 साल अनान मुंह बसोर कर रह गया था। फिर मिलाकर हिम्मत करते हुए बोला, अब्बू मुझसे 4 साल बड़ी है, क्या ये वजह काफ़ी नहीं? बोलते हुए इसने हाथ की उंगलियों से बाकायदा इशारा भी अपने बाप के सामने किया था, जैसे समझाना चाह रहा हो कि इतने होते हैं 4 साल। शफीक साहब की पेशानी पर अनगिनत बलों ने अपना अक्स दिखाया था। मैंने अनु तेरी वो पिटाई करनी है कि दुनिया से मुंह छुपाएगा तू। 4 साल से क्या मतलब? अगर वो 10 साल भी तुमसे बड़ी होती तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा देता। मैं इस मुसीबत में अपनी बहन को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? और वैसे भी माही तुम्हारे साथ खड़ी हो तो छोटी सी बच्ची ही लगती है। शफीक साहब ने अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। अबू वो बच्ची हैं तो नहीं ना, और वैसे भी मैं इन्हें बहनों की तरह मानता हूँ, मैं इन्हें आप भी कहता हूँ। अनान इस बार नजरें झुकाकर बोला था। जो भी था वो अपने बाप के सामने इज्जत व एहतराम का दामन थाम लेता था। कल रात हम जा रहे हैं हलीमा के घर और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना तुम्हारा, समझे तुम? और ये बहनों वाली दलील ना दो मेरे सामने, वो तुम्हारी बहन नहीं है। और रही इसे आप ही बोलने की बात, तो अब से तुम्हारे लिए वो आप ही नहीं है, समझे तुम? या उतारू जूता? उसके बाद भी अगर इनकार है तो तुम फिर अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। रुकैया बेगम ने मुस्कुराकर अनान को देखा था, जब अपने बाप को देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। अब जानते हैं मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, इसलिए मुझे जज्बाती तौर पर हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस रिश्ते से, लेकिन अगर बाद में माही आप सॉरी मेरा मतलब माही को कोई शिकायत हुई तो मुझे मत कहिएगा। मिलाकर वो हार मानते हुए अपने बाप की घूरियों पर महासा को आप भी बोलने से गुरेज कर गया था और इस रिश्ते के लिए रजामंद हो गया था। रुकैया बेगम मुस्कुराकर वहाँ से उठी और अनान के पास आई। अनान ने खफगी से चेहरा मोड़ लिया था। मेरा शहजादा बेटा, मैं जानती थी तुम मान जाओगे, माही है ही इतनी प्यारी। ये बोल कर रुकैया बेगम ने उसके माथे पर एक बोसा दिया था
خفگی چند پل میں ہوا ہوئی تھی۔ اس نے مسکرا کر اپنی ماں کو گلے لگایا تھا۔ شفیق صاحب نے اسے گھورا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شفیق صاحب کو عنان کی رقیہ بیگم سے ان کے سامنے پیار کرنے سے کتنی چڑ ہے، اس لیے وہ معصوم سا بدلہ لے رہا تھا۔ اگر بیٹے سے محبت کا کورس مکمل ہو گیا ہو تو شوہر پر بھی نظر کرم کر لیں۔ بھوک لگی ہے مجھے، کھانا لگا دیں۔ شفیق صاحب ان دونوں کو مصنوعی خفگی سے دیکھ کر بولے۔ رقیہ بیگم نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ کھانا بن گیا ہے، میں لگاتی ہوں ٹیبل پر، تب تک عارف بھی آ جائے گا۔ یہ بول کر وہ دائیں جانب موجود کچن میں چلی گئی تھیں اور شفیق صاحب نے لاؤنج میں موجود ٹی وی آن کر لیا تھا۔ عنان کو شرارت سوجی تو وہ آگے بڑھا اور دبے قدموں سے اپنے باپ کے پیچھے کھڑا ہو کر جھکا اور سرگوشیانہ انداز میں بولا، ویسے آپس کی بات ہے شفیق صاحب، آپ کی بیوی ہے بڑی خوبصورت۔ عنان یہ بول کر بھاگ گیا تھا کیونکہ شفیق صاحب اب اپنے دائیں پیر سے جوتے کو آزاد کر رہے تھے، جو یقیناً اس کی قسمت میں ہونے والا تھا، لیکن بروقت بھاگنے پر وہ اپنے باپ کے ارادوں پر پانی پھیر گیا تھا۔ گھٹیا انسان میری بیوی کو میرے سامنے پیار جتاتا ہے، شفیق صاحب بڑبڑاتے ہوئے ٹی وی دیکھنے لگے تھے۔ عباسی ہاؤس کو جعفر عباسی نے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ ان کا لکڑی کا ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا جہاں سپورٹس کا سامان تیار ہوتا تھا۔ ان کی شادی ان کی چچا زاد عفیفہ بیگم سے ہوئی، جو ان کی اور ان کے گھر کے لیے باعث رحمت ثابت ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹے شفیق اور ایک بیٹی حلیمہ سے نوازا تھا۔ شفیق صاحب کی شادی انہوں نے اپنے دوست کی بیٹی رقیہ سے کی تھی، جو ایک ملنسار اور محبت کرنے والی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ خوشی کو چند دن ہوئے تھے جب جعفر صاحب دل کے دورے کی وجہ سے چل بسے۔ ابھی گھر والوں کے لیے یہ صدمہ تازہ تھا جب 5 مہینوں بعد عفیفہ بیگم کی بلڈ کینسر کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی ہمت بنائی صدمے سے نکلے تھے۔ شفیق صاحب نے محنت کر کے اپنے باپ کے کاروبار کو بلندیوں تک پہنچایا تھا اور اب وہ سپورٹس کا سامان بنانے والی فیکٹری کے مالک تھے۔ 3 سال بعد اللہ نے ان کو دوسرے بیٹے سے نوازا تھا۔ بڑا بیٹا عنان جو 20 سال کا تھا اور یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا حارب جو 17 سال کا تھا اور کالج میں FSC پری میڈیکل کر رہا تھا۔ بیٹی جیسی نعمت سے وہ محروم رہ گئے تھے۔ حلیمہ کی شادی انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے سے کی تھی جس کا نام عباس عالم تھا۔ عباس کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی محاسا جو یونیورسٹی مکمل کر کے اب انٹرنشپ پر یونیورسٹی میں لیکچر دیتی تھی اور خوش قسمتی سے عنان عباسی کی ٹیچر کے عہدے پر بھی فائز تھی۔ چھوٹی بیٹی نما عالم 15 سال کی تھی اور 9ویں جماعت کی طالب علم تھی۔ سب کزن میں محبت بھری نوک جھوک چلتی رہتی تھی۔ 2 سال پہلے محاسا کی منگنی نمیر نامی انسان سے ہوئی تھی جس کے گھر والے کافی لالچی ثابت ہوئے تھے۔ 15 دن رہ گئے تھے شادی میں جب انہوں نے عباس صاحب سے ایک کار اور جہیز کا مطالبہ کیا۔ کافی ہنگامے کے بعد بالآخر شفیق صاحب نے ان کو رشتہ ختم کرنے کو کہا اور ان کے سامنے عنان کا رشتہ رکھا، جس پر پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا مگر بعد میں شفیق صاحب کے سمجھانے پر مان گئے، کیونکہ اگر شادی اپنے مقررہ وقت پر نہ ہوتی تو وہ اپنے رشتہ داروں اور محلے والوں کے سامنے سرعام بے عزت ہو جاتے۔ شفیق صاحب نے جب رقیہ بیگم سے بات کی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ انہیں بھی محاسا بہت عزیز تھی۔ عنان کو اعتراض تو تھا لیکن اسے ماہی اچھی بھی لگتی تھی۔ وہ کچھ نخرے کر کے بالآخر مان گیا۔ اب قسمت کیا رنگ دکھانے والی تھی ان کو یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن خوشیوں نے ایک بار پھر عباسی ہاؤس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے اسے تہہ دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ محاسا ابھی یونیورسٹی سے واپس آ کر اپنے اور نما کے کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی جب حلیمہ بیگم اندر آئی اور اس کے پاس بیٹھی۔ وہ آنکھوں پر دایاں بازو رکھے لیٹی تھی۔ جب حلیمہ بیگم کے پاس بیٹھنے پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ بازو ہٹا کر دیکھا تو سامنے ہی حلیمہ بیگم مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ محاسا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا کیونکہ اس کی منگنی ٹوٹنے کے بعد ماں کی مسکراہٹ جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھی اور پھر ماں کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ امی خیریت ہے؟ آج آپ اپنے لبوں کو مسکرانا سکھا رہی ہیں۔ محاسا نے مسکرا کر ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر شرارت سے کہا تو حلیمہ بیگم نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا تھا۔
بات ہی کچھ ایسی ہے، میری ماہی کا نصیب اتنا اچھا ہوگا یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ محاسا تلخی سے مسکراتے ہوئے اپنی ماں سے جواب میں بولے، امی اگر اتنی ہی میں خوش نصیب ہوتی تو یوں بے مول نہ ہوتی دنیا کی نظروں میں۔ خیر، نصیب سے کیا شکوہ، اللہ نے بنایا ہے، جو ہوا یقیناً میرے حق میں بہترین ہی ہوا ہے۔ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کے تاثرات اس کی باتوں میں بیک وقت پائے جاتے تھے۔ اس کی ماں نے اسے غور سے دیکھا۔ گندمی رنگت جس میں پلاہٹ نمایاں ہوتی تھی، کالے سلکی بال جن کی چٹیاں بنی ہوئی تھی، لمبی دراز خمدار پلکیں، کالی آنکھیں جہاں اس وقت صرف ویرانی تھی، چمک تو جیسے کہیں کھو سی گئی تھی، باریک سے ہلکے گلابی لب جو مسکرانا بھول گئے تھے، دائیں گال پر پڑتا ہلکا سا ڈمپل، تیکھی نین نقش، پتلی سی ناک، غرض وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی خاصیت رکھتی تھی۔ حلیمہ بیگم مسکراتے ہوئے اٹھی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم مجھ سے پوچھو کہ تم کتنی خوش نصیب، تمہاری خوش نصیبی سے ہی خدا نے مجھے ممتا کے عہدے پر فائز کیا ہے۔ خیر، مجھے باتوں میں مت لگاؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حلیمہ بیگم نے اس کے دائیں گال پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تمہارے ماموں اور تمہارے ابو چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی اسی تاریخ پر ہو جس پر طے ہوئی ہے، اس لیے امی دلہے کے بغیر شادی ہوگی آپ ہی کی؟ اس سے پہلے حلیمہ بیگم اپنی بات مکمل کرتی کمرے میں داخل ہوتی نما نے ان کی آخری بات سن لی اور بلا کچھ سوچے سمجھے اپنی زبان کے ہتھیار سے ان کی بات کو درمیان میں سے ہی بے دردی سے کاٹا تھا۔ حلیمہ اور محاسا دونوں نے اسے گورا۔ وہ مسکرا کر بیڈ پر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر ان دونوں کو دیکھنے لگی، گویا یقین دلا رہی ہو کہ اب نہیں بولے گی۔ حلیمہ بیگم نے سر جھٹک کر اپنی تمام توجہ ایک بار پھر محاسا کی طرف کی۔ بیٹا، تمہارے شفیق ماموں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، مطلب یہ کہ انہوں نے انو کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے جس پر تمہارے ابو نے حامی بول لی ہے۔ آج رات بس وہ ایک رسم ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ امی، شدید بے یقینی اور صدمے کی کیفیت میں اس کے لبوں سے بس یہی نکلا تھا، جبکہ پاس بیٹھی نما کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اسے اپنے عنان بھائی سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی، اور یہ سچ تھا کہ وہ نما کی ہر چھوٹی سے چھوٹی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ بیچارہ کر نہیں پاتا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے ماہی؟ امی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ بس ماموں کو ہاں بول دیں، کتنا مزہ آئے گا جب عنان بھائی ہمارے گھر آیا کریں گے۔ حارب کا نام جو نما نے رکھا تھا، اور میں اس کو جور کی شکایتیں لگاؤں گی اور پھر اس کی پٹائی ہوگی ان سے۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا۔ حلیمہ بیگم نے باقاعدہ سر پیٹ لیا تھا نما کی چلتی زبان پر، جبکہ محاسا ابھی بھی بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نمی، اگر اب تم بولی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حلیمہ بیگم کا اس بار لہجہ کافی سخت ہو گیا تھا۔ نما نے منہ بسور کر ان کو دیکھا اور بیڈ سے اٹھ کر کمرے کے دروازے کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر اپنی زبان کے جوہر پھر سے دکھاتی، حلیمہ بیگم نے وہیں سے ہی اپنا جوتا لے کر اس کا نشانہ باندھا تھا۔ نما نے اس سے بچنے کے لیے دروازہ جلدی سے کھول کر باہر بھاگنے کی تھی۔ امی، ہم جانتے ہیں وہ بدتمیز مجھے ایک آنکھ نہیں پاتا، یونیورسٹی میں الگ پریشان کرتا ہے، جب اسے ساری زندگی کے لیے سر پر بٹھا لوں۔ محاسا نے دانت پیستے تھے جیسے دانتوں کے نیچے عنان کی گردن ہو۔ ماہی، وہ بس تمہیں تنگ کرتا ہے، ورنہ اس جیسا پیارا بچہ تو ہمارے سارے خاندان میں نہیں ہے۔ خیر، میں یہاں تمہیں تمہارے ابو کا فیصلہ بتانے آئی تھی۔ اب ہماری عزت تمہارے انکار اور اقرار پر منحصر ہے۔ حلیمہ بیگم کی آخری بات پر اس نے انہیں آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کیا یہ ایموشنل بلیک میلنگ نہیں؟ حلیمہ بیگم نے بمشکل مسکراہٹ کو لبوں کو زور سے دبا کر روکا تھا۔ امی، مجھے ابو کی کسی فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ میر کی دفعہ بھی میں نے ان کے فیصلے کی پاسداری خود پر فرض سمجھی تھی، اور اب بھی ایسا ہی ہوگا۔
لیکن امی آپ خود بتائیں، وہ 4 سال مجھ سے چھوٹا ہے اور مجھے آپ بھی کہتا ہے، کیا یہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ محاسہ کی بات پر حلیمہ بیگم نے اپنی مسکراہٹ کو لبوں سے آزاد کیا تھا۔ جتنی تم پتلی ہو وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو تو تم سے 4 سال بڑا لگتا ہے، اور رہی آپی کی بات، تم کون سا اس کی سگی بہن ہو؟ اب یہ اس طرح کے آنے بہانے لگانا چھوڑو اور رات کو اچھے سے تیار ہو جانا، کیونکہ تمہارے ماموں کی ساری فیملی ہمارے گھر آ رہی ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ حلیمہ بیگم یہ بول اپنی جگہ سے اٹھ کر پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ محاسہ نے حیرت سے ان کی پشت کو دیکھا تھا۔ یہ سچ تھا، وہ اپنے ماں باپ کو انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن عنان کو اپنی زندگی کے سفر میں ہمراہی کبھی نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس انو کا دماغ میں ٹھکانے لگاتی ہوں، اس کی ہمت کیسی ہوئی مجھ سے شادی کے لیے ہاں کہنے کی؟ محاسہ خود سے بڑبڑائی اور کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل کو اٹھا کر اس کا نمبر ملانے لگی۔ بیل تو جا رہی تھی لیکن کال وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ کب تک بھاگو گے نالائق انسان؟ تم آج گھر تو آؤ گے، پھر دیکھتی ہوں میں تمہیں۔ محاسہ خود سے بول کر کمرے میں موجود واش روم کی طرف چلے گی۔ سفید کلر کی شلوار قمیض پہنی، بالوں کو جل سے سیٹ کیے اور پرفیوم کی خوشبو ہر سو بکھیرتے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حلیمہ بیگم کے گھر داخل ہوا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی داڑھی اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ایک انجانی خوشی کے حصار میں خود کو محسوس کر کے وہ لاؤنج میں موجود سنگل صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ دل میں بے ساختہ ماہی کو دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جب اس نے نگاہوں کو ارد گرد گھمایا تو مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ کہیں نہیں تھی۔ حارب اس کی حرکات کو بڑے غور سے ملاحظہ کر رہا تھا۔ ماہی اپی کمرے میں ہیں۔ حارب مسکراہٹ کو لبوں میں دبا کر عنان سے سرگوشیانہ انداز میں بولا تو عنان اپنی چوری پکڑی جانے پر شرمندہ ہونے کی بجائے حارب کو گھورنے لگا، جو بظاہر تو دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا لیکن عنان کے کافی قریب تھا۔ اپنی عزت کو سریعام نیلام نہ کروانے نا مجھ سے۔ بڑے بھائی والا روب جھاڑنا فرض سمجھا تھا اس نے، جبکہ مقابل اپنے 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ڈیٹو کی طرح ہنس رہا تھا۔ اس سے پہلے عنان کچھ بولتا، لاؤنج میں محاسہ کے سلام لینے کی آواز پر وہ رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہلکے لیمن کلر کی فراک پہنے، دوپٹے کو سر پر اچھی طرح سے اوڑھے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ سادگی میں بھی عنان عباسی کے دل کے دروازے پر دستک دے گئی تھی۔ بھائی منہ بند کر لو، یہ وہی ماہی آپی ہیں جو آپ کی ٹیچر بھی ہیں۔ حارب نے ایک بار پھر عنان کو دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، جو مسلسل محاسہ کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ عنان نے اسے گھور کر نگاہوں کا رخ بدلا تھا، جو اسے مشکل کام ضرور لگا تھا لیکن ناممکن نہیں۔ السلام علیکم ماہی آپی، کیسی ہیں آپ؟ حارب نے بلند آواز میں محاسہ کو مخاطب کیا تھا، جو اپنے ماموں اور ممانے کے درمیان بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ وعلیکم السلام رابی، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ عنان کی موجودگی کو سرے سے ہی نظر انداز کرتے ہوئے وہ حارب سے بولی تھی، ابھی تک تو ٹھیک نہیں ہوں لیکن آپ کے آنے سے بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ حارب کی ڈبل میننگ بات پر عنان اور محاسہ نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ایک ہی نگاہیں سراپا سوال تھیں تو مقابل کی آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ محاسہ نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھ کر رخ موڑ لیا تھا۔ نمی کہاں ہے حلیمہ؟ رقیہ بیگم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے لاؤنج میں لکڑی کی کرسی پر براجمان حلیمہ سے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے حلیمہ بیگم کوئی جواب دیتی، نما کچن سے نکلی اور سب کو سلام کر کے وہ سب کے سامنے مشروب اور دیگر لوازمات رکھنے لگی۔ شفیق صاحب اور رقیہ بیگم سے وہ باقاعدہ گلے ملی تھی، جبکہ عنان نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ حارب تو اسے دیکھ کر ہی منہ بسورتے ہوئے رخ موڑ گیا تھا۔ کھجور مجھے نظر انداز کیا نا، ابھی بتاتی ہوں تمہیں۔ نما دل میں سوچتے ہوئے آگے بڑھی اور مشروب کا ایک گلاس اٹھائے جان بوجھ کر اس طرح سے لڑکھڑائی کہ وہ مشروب کا گلاس حارب کے کپڑوں کا ستیہ ناش کر گیا تھا۔ دھیان سے عنان اور محاسہ کی آواز بیک وقت لاؤنج میں گونجی تھی، جبکہ حارب صدمے سے اپنی نئی سفید شلوار قمیض کو دیکھ رہا تھا۔
اور نما معصومیت کا لبادہ اوڑھے اسے معذرت کرنے لگی. آئی ایم سو سوری رابی، وہ پتہ نہیں کیسے میرا پاؤں مڑا اور مشروب تم پر گر گیا. لہجے میں احساس ندامت وہ چاہ کر بھی پیدا نہیں کر پا رہی تھی، اور آنکھوں میں موجود شرارت سے وہ اس کو گور کر لاؤنج میں موجود واش روم کی طرف چلا گیا. میں کھانا لگاتی ہوں. محاسا یہ بول کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی، جبکہ نما انان سے باتوں میں مصروف ہو گئی. سوکھی گاجر، اب تو دیکھ میں تیرا کیا حال کرتا ہوں. تصور میں ہی وہ نما کو وارننگ دینے والے انداز میں خود سے بڑبڑایا. کھانے سے فارغ ہو کر رقیہ بیگم نے محاسا کو ایک انگوٹھی پہنائی، جبکہ شفیق صاحب نے اسے 5,000 کے 4 نوٹ دیے. آنکھیں لمحے میں نم ہوئی تھیں، لبوں پر کپ کپاہٹ تھی. حلیمہ بیگم نے اسے اپنے حصار میں لے کر اسے چپ کروانے کی کوشش میں اپنے ضبط کا دامن بھی چھوڑ گئی تھی. پھر رقیہ بیگم نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو چپ کروایا تھا. لڑکیوں کے ان انسوں کی قیمت شوہر بیچارے ساری عمر بھگتتے ہیں. انان بڑبڑایا تو عارف نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا. 3 گھنٹے وہاں رکنے کے بعد وہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تھے. اس دوران محاسا کو بالکل بھی موقع نہیں ملا تھا انان سے بات کرنے کا. صبح یونیورسٹی میں بات کرنے کا سوچ کر وہ پرسکون ہو کر سو گئی تھی. گھڑی پر وقت دیکھتے ہی وہ کوفت کا شکار ہوئی تھی، کیونکہ یہ اس کے لیکچر کا وقت تھا. بہرحال ذمہ داری نبھانے کے لیے وہ اٹھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ سے سیدھے BBA ڈپارٹمنٹ کی طرف گئی، جہاں 5ویں سیمسٹر کی کلاس میں اس کا معاشیات کا لیکچر تھا. کلاس میں داخل ہوئی تو سب اسٹوڈنٹ نے احتراماً کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، سوائے انان عباسی کے، جو سب سے پچھلی سیٹ پر شہزادوں کی طرح براجمان فرصت سے محاسا کے تاثرات دیکھ رہا تھا. محاسا کو اس کی اس حرکت پر غصہ آیا تھا. وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنا لہجہ نارمل نہ رکھ سکی. مسٹر انان عباسی، اسٹینڈ اپ. اس کی آواز میں اس کا غصہ ہر کوئی محسوس کر سکتا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس غصے کی اصل وجہ کیا تھی. انان سنجیدگی سے کھڑا ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں خفگی کے تاثرات ابھرے تھے. مطلب صاف تھا، اسے محاسا کا اس طرح مخاطب کرنا پسند نہیں آیا تھا. باقی تمام اسٹوڈنٹس کو اس نے بیٹھنے کا کہہ دیا تھا، سوائے انان کے. پھر 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں انان کھڑا ہی رہا تھا، اور اس دوران محاسا نے غلطی سے بھی اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کا پارا سوا نیزے پر ہوگا. لیکچر لے کر وہ باہر نکلی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جانے ہی لگی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیڑھیوں کی جانب کھینچا تھا. مقابل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا تھا. محاسا خوف سے آنکھیں بند کر گئی تھی. انان نے غصے سے اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں دنیا بھر کی معصومیت نے بسیرا کر لیا تھا. اس کے دائیں بازو کو کمر کے پیچھے موڑ کر اسے دیوار سے لگائے وہ دوسرے ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹاتے ہی دیوار پر ٹکا گیا. اس کے چہرے کے نقوش میں کھوس آ گیا تھا. غصہ ایک لمحے میں ختم ہوا تھا جب محاسا کی معصومیت کو یوں اس کے چہرے پر سرعام رقص کرتے دیکھا تھا. کیوں مجھ پر غصہ نکالا آپ نے؟ لہجے میں نرمی خود بخود اتری تھی. محاسا نے پلکوں کے پردے کو آہستہ سے اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا. گندمی رنگت، گہری بری آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، ہلکی سی داڑھی، لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں کی تپش ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی. آپ کا ہونے والا شوہر میں گھر پر ہوں، ہونے والی مسز، یا آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں جو آج اپنی سزا کی وجہ جاننے کے لیے کھڑا ہے. محاسا نے اسے گورا اور دانت پیستے ہوئے اس سے گویا ہوئی. شادی کے لیے اقرار کیوں کیا تم نے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تم سے 4 سال بڑی ہوں؟ کل کو پچھتانے سے بہتر ہے تم آج ہی اس قصے کو ختم کر دو. انان نے مسکرا کر اسے دیکھا. کیوں ختم کر دوں؟ بہت سے لوگ ہیں جن کی بیویوں کی عمر ان سے زیادہ ہوتی ہے. میں کون سا انوکھا کام کرنے والا ہوں؟ ہاں، اگر اس نمیر سے کوئی محبت کا معاملہ ہے تو بتا دے، ورنہ دوسری صورت میں آپ کی شادی صرف مجھ سے ہی ہوگی. وہ سرد انداز میں بولتے ہوئے محاسا کو جلتے انگاروں پر لٹا گیا تھا. محاسا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا. تم جانتے ہو تمہاری یہ ضد ہم دونوں کی ہی نہیں، ہم سے جڑے باقی رشتوں کو بھی تباہ کر دے گی. اور رہی نمیر سے محبت کی بات، تو تمہیں اس سب سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، سمجھے تم؟ اب دور ہٹو، مجھے جانا ہے. محاسا نے اعتماد سے جواب دیا، لیکن نم آنکھوں کی دھندلاہٹ
मुकाबल से चुप ही ना रह सकी। वादा करें रोएंगी नहीं, फिर जाने दूंगा। अनान ने अपना दायां हाथ उसके सामने फैलाया तो महासा ने इसे घूरा और दांत पीसते हुए बोली, मुझे जाने दो अनान, वरना मैं मामू से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इस मासूमाना धमकी पर कौन ना जान छोड़े आपकी। ख्याल रखिएगा, इस बार बर्दाश्त की आपकी सज़ा, अगली बार नहीं करूँगा। मुस्कुराते लहजे में बोलकर वो इसके बालों को, जो खींचने की वजह से दुपट्टे से बाहर निकल आए थे, उसके चेहरे से हटाने लगा तो महासा ने बर वक्त इसका हाथ झटक कर इसका इरादा नाकाम बना दिया। वो मुस्कुराते हुए पीछे हटा और वहाँ से चला गया, जबकि महासा ने जल्दी से अपने बालों को दुपट्टे के अंदर कवर किया और खुद को कंपोज करते हुए वहाँ से अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। अनान घर आया तो सामने ही लाउंज में हारिब सोफे पर लेटा टीवी देख रहा था। उसने अपना बैग इसके ऊपर फेंका और खुद दूसरे सोफे पर बैठ गया। हारिब अनान को घूरते हुए उठा था। भाई, मैं अब्बू से शिकायत करूँगा आपकी। हारिब बैग को दूसरे सोफे पर रखते हुए स्नूई खफनी से बोला था। बस बस, अब्बू के नाम पर डराने की ज़रूरत नहीं है। अब जाओ, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं नहीं ला रहा आपके लिए पानी। हारिब वापस बैठते हुए बोला तो अनान ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। वो जो हमारे मोहल्ले के मौलवी साहब हैं, उनकी बेटी याफिया को कल बाइक पर बिठाकर तुमने सारे शहर की सैर करवाई, ये अब्बू को बताने में कितना वक्त लगेगा? अनान दिल जला देने वाली मुस्कुराहट से हारिब के चेहरे को देखकर बोला, जो सदमे से अनान को देख रहा था। भाई, झूठ की इंतहा है। वैसे मैंने कब किसको अपनी बाइक पर बिठाया? हारिब की सदमाती कैफियत पर अनान ने बामुश्किल अपने कहके का गला घोंटा था। बेटा, तू जानता है तेरा भाई कमीनेपन की डिग्री का कोर्स कर चुका है। साबित करना कौन सा मुश्किल काम है? फोटोशॉप किस मर्ज की दवा है? अनान ने ये बोलते ही इसके आगे अपने मोबाइल की स्क्रीन की, जिसमें बाइक पर वो वाकई एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। काफ़ी गौर करने पर मालूम हो रहा था वो नकली तस्वीर है। मैं जानता हूँ ये चालाक लोमड़ी ने आपको सेंड की है, लेकिन मैं अब्बू को बता दूंगा ये नकली है। हारिब की बात पर अनान धीमी आवाज़ में बोला, बेटा, हमारा बाप सबूतों पर गौर करने से पहले सज़ा सुनाता है, सोच ले। और दूसरी बात, हमारे बाप का शुमार उन मुअज़्ज़ज़ हस्तियों में होता है जो ये जुमला फ़ख्र से कहते हैं। हाँ, ये मेरी औलाद नहीं किया होगा। भाई, अब आप ब्लैकमेल करेंगे मुझे एक झूठी बात पर? हारिब ने जज्बातीपन का लिबादा ओढ़ना चाहा तो अनान ने मुस्कुराकर अपने सर को हाँ में हिलाया। भाई, आप जैसा भाई तो अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। हारिब अनान को घूरते हुए उठा और दांत पीसते हुए किचन की जानिब चला गया। जब अनान ने उसे रोका, राबी, तुम निम्मी को चालाक लोमड़ी कहना बंद कर दो। अब मेरी होने वाली साली है, दोहरा रिश्ता बनने जा रहा है। खबरदार जो किसी फजूल नाम से उसे पुकारा। कभी कभी नहीं, हर बार आप मुझे मेरे सुतेले भाई लगते हैं, कसम से। हाँ, बताया तो था तुझे कि हम तुम्हें जो कचरे का ढेर है ना शहर से बाहर, वहाँ से लाए थे। बड़ी बुरी हालत थी तुम्हारी। वो तो अब्बू को रहम आ गया और तुम। अनान की चलती जुबान को ब्रेक लाउंज में दाखिल होते शफीक साहब को देखकर लगी, जो लाउंज में दाखिल होते उन दोनों की तरफ ही आ रहे थे। हारिब ने इसकी नज़रों का ताक़ुब किया तो मुस्कुराहट ज़बत करता जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बोला, भाई, फिर क्या हुआ था? मेरे माँ बाप नहीं थे मिले आप लोगों को? अब हारिब के चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट थी, जबकि अनान उसे घूर रहा था। शफीक साहब ने नासमझी से दोनों को देखा और करीब आते हुए बोले, किसके माँ बाप के बारे में बात हो रही है? शफीक साहब का लहजा बारोब होने के साथ साथ धीमा और नरमी इख्तियार किए हुए था। अनान ने इल्तिजाइया नज़रों से हारिब को देखा, जो मुस्कुराते हुए अपना सर नफ़ी में हिला रहा था। अब्बू, वो भाई हारिब, अब्बू के लिए पानी लाओ। तब तक मैं अम्मी को बुलाता हूँ, जो नरगिस खाला के घर गई हैं। अनान मोबाइल को एक हाथ से दूसरे हाथ में लहराते हुए बोला। हारिब इसकी बात का मतलब समझते ही मुंह बसूर कर किचन की तरफ चला गया। अब्बू, मैं अम्मी को बुला कर लाता हूँ। शफीक साहब सवालिया नज़रों से अनान को देख रहे थे, जब अनान ये बोलकर वहाँ से भागने वाले अंदाज में बाहर की तरफ गया था। इंतहाई कोई डीट और नकम्मी औलाद है मेरी। शफीक साहब बड़बड़ाते हुए हारिब की तरफ मुतवज्जा हो गए, जो किचन से पानी ला रहा था। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी पहुंची
تو پارکنگ ایریا میں ہی انان اپنے ایک دوست کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تو انان کے الفاظ اس کے قدموں کو رکنے پر مجبور کر گئے تھے۔ بس حمزہ، کیا بتاؤں، ابو زبردستی کر رہے ہیں میرے ساتھ، حالانکہ ماہی 4 سال بڑی ہے مجھ سے۔ انان کی محاسا کی طرف پشت تھی، جبکہ حمزہ کا چہرہ محاسا کو صاف نظر آ رہا تھا۔ محاسا کا دل شدت سے چاہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس قدر اس کی ذات بے معنی تھی، یہ سوچ ہی اس کے حواس سلب کر رہی تھی کہ انان کے ساتھ شفیق صاحب زبردستی کر رہے ہیں۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ خود کو کمپوز کر کے وہاں سے جا چکی تھی، لیکن آنکھوں میں دھندلاہٹ قدموں کی مضبوطی کو آزمانے کا کام بخوبی کر رہی تھی۔ گئی کیا؟ انان نے حمزہ سے دھیمی آواز میں پوچھا تو حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس کے دائیں کندھے پر پنچ مارا۔ ذلیل انسان، وہ تو کب کی جا چکی ہے۔ انان نے جلدی سے رخ موڑا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ ہائے، ان کو تنگ کرنے کا بھی الگ ہی مزہ ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ ایک آدھ سدھا کر جائیں گی، لیکن یہ ٹرین تو بغیر رکے ہی چلی گئی۔ انان دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر حمزہ پر گرنے والے انداز میں پیچھے ہوا۔ حمزہ نے بر وقت اسے تھاما تھا۔ بیٹا، اتنا تنگ کرنا جتنا تم نے بعد میں سہنا ہے۔ حمزہ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولا تو انان نے اسے گورا۔ تم سے بڑا کمینہ نہیں ہوں میں۔ انان یہ بول کر یونیورسٹی کے اندر کی طرف بھاگا تھا، کیونکہ حمزہ اپنے آستین چڑھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے بھاگنے پر وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ محاسا نے اس دن کے بعد جیسے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شادی کی شاپنگ میں بھی وہ سر درد کا بہانہ بنا کر جانے سے ٹال دیتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر ہی جاتا ہے، چاہے جیسا بھی ہو۔ محاسا نے یونیورسٹی سے 1 ہفتے کی چھٹیاں لے لی تھی۔ آج مہندی کا دن تھا۔ ان دونوں کی مہندی کی رسم ایک ساتھ ہونی تھی۔ عباسی ہاؤس کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجا کر اس گھر کی رونق کو دگنا کیا گیا تھا۔ حلیمہ بیگم کے سسرالی رشتہ دار بھی وہاں ہی موجود تھے۔ محاسا پیلے رنگ کی فراک پر پھولوں کے زیور پہنے، دوپٹے کو سر پر اچھے سے سیٹ کیے، گلابی لپ گلوز لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گندمی رنگت بنا میک اپ کے چمک رہی تھی۔ گلال کی کمی پہلو میں بیٹھے انان نے پوری کر دی تھی، جو کسی ریاست کے شہزادے کی طرح اس کے ساتھ سفید شلوار قمیض پہن کر گلے میں میرون کلر کی پلٹ کی طرح اوڑھے۔ وہ مسکراتے ہوئے پاس بیٹھی محاسا پر ہر 2 منٹ کے وقفے کے بعد نظر ڈال کر اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ انتہائی کوئی نظر باز انسان ہو تم۔ محاسا اس کی مسلسل خود کو دیکھنے پر جھنجھلا کر بولی تو انان نے مسکراہٹ کو لبوں میں دبا کر رکنے پر مجبور کیا تھا۔ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن کل کی گارنٹی میرے پاس نہیں ہے۔ انان کی ڈبل میننگ بات پر محاسا نے اسے گورا اور دانت پیستے ہوئے بولی، تم سے ہر قسم کی دھوکہ کی جا سکتی ہے تاڑو انسان، اور کل کی کل دیکھی جائے گی۔ جواب میں انان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسٹیج پر حارب اور نما لڑتے ہوئے ان تک پہنچے۔ چڑیلوں کا منہ نہیں لگتا، جاؤ یہاں سے۔ حارب نما کو گورتے ہوئے انان کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نما نے رونے والی شکل بنا کر انان کو دیکھا تھا۔ رابی، کیا بولا ہے نمی کو؟ تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے کہ گھر آئے مہمانوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ انان نے دھیمی مگر سخت آواز میں حارب کو ڈانٹا تو اسٹیج پر موجود باقی تینوں پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ حارب نے ایک نظر نما کو دیکھا اور بنا کچھ کہے اسٹیج سے اتر گیا۔ نما نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سوری آپی، سوری بھائی، لیکن اس کی غلطی نہیں تھی، وہ تو تصویر والی بات پر مجھ سے ناراض تھا، آپ نے ڈانٹ کر اسے پکا والا ناراض کر دیا۔ نما منہ وسور کر بولی تو انان نے مسکرا کر اسے دیکھا، جبکہ محاسا نے اسے گورا اور بنا اپنے دلہن ہونے کا لحاظ کی وہ نمی کو سخت سخت سنانے لگی۔ نمی، شرم نام کی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ چھوٹی ہو تم، اب جو تمہیں ہر چیز بتانی پڑتی ہے، اتنا خیال رکھتا ہے وہ تمہارا اور تم اسے بے وجہ کسی کے بھی عتاب کا نشانہ بنوا دیتی ہو۔ جاؤ، جا کر سوری کرو اسے اور واپس یہاں لے کر آؤ۔ محاسا غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ انان نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ چلو، گلال تو بکھرا گالوں پر، وجہ غصہ ہو یا کیا فرق پڑتا ہے؟ انان خود سے بڑبڑایا تو نما اور محاسا نے
ना समझी से उसे देखा। निम्मी, जल्दी जाओ, राबी को बुला कर लाओ, वरना तुम्हारी आपी जिन नज़रों से मुझे देख रही है, मुश्किल है कि मैं तुम्हारी वापसी तक जिंदा रहूं। अदनान डरने की एक्टिंग करते हुए बोला तो निम्मा मुस्कुराती हुए स्टेज से उतरकर हारिब की तरफ चली गई। आइंदा अगर तुमने राबी को बेवजह डांटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। महासा ने इसे घूरते हुए वार्निंग दी थी, जबकि अदनान मुस्कुरा कर थोड़ा सा उसकी तरफ झुका और बोला, यकीन मानिए मेरा, आपसे ज़्यादा बुरा इस तकरीब में कोई नहीं है। महासा जो इसके झुकने की वजह से थोड़ा सा पीछे हुई थी, इसकी बात पर इसकी नज़दीक हुई और इसके अंदाज में बोली, मना कर दो शादी से, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। इसकी बात पर अदनान ने बमुश्किल अपने अंदर उठते गुस्से को हाथ की मुट्ठी में बनाकर कंट्रोल किया था और फिर बिना कुछ कहे स्टेज से उतरकर अपने दोस्तों की तरफ चला गया। महासा की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। हारिब गुस्से से वापस अपने कमरे में आ गया था। नमा भी इसके पीछे इसको ढूंढते हुए कमरे में आई, जिसका दरवाज़ा खुला था और वो बेड पर तिरछा सा आंखें मूंद कर लेटा था। नमा ने आहिस्ता से कदम बढ़ाए और गला तर करते हुए बोली, राबी सॉरी। उसकी बात पर हारिब ने कोई जवाब नहीं दिया। नमा आगे बढ़ी और इसका हाथ पकड़ने लगी तो हारिब ने आंखें खोलकर इसे तकरीबन खुद से दूर धकेला था। मुझे नहीं करनी तुमसे कोई भी बात, जाओ यहाँ से। हारिब बहुत कम गुस्सा करता था, लेकिन जब कोई बात उसे हर्ट करती थी वो ऐसा ही रद्द अमल ज़ाहिर करता था। वो बमुश्किल खुद को संभालते हुए भी कंट्रोल खो देता था। नमा ने आंखें ज़ोर से बंद कर लीं और मुजरमाना अंदाज में बोली, देखो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया। भाई को तुम्हारी वो तस्वीर देखकर और फिर भाई ने तुम्हें जो मेरी वजह से डांटा उसके लिए भी सॉरी। जो बात तुम्हें हर्ट हुई उसके लिए भी सॉरी। आइंदा नहीं करूँगी ना ऐसा कुछ, पक्का प्रॉमिस। अब तो माफ़ कर दो मुझे। हारिब ने उसके भीगे लहजे पर उसके झुके सर को देखा और चलते हुए उसके करीब आया। 2 कदम के फासले पर रुककर उसे देखा जो बकायदा सूं सूं कर रही थी। लड़ाई अपनी जगह थी, लेकिन वो कभी नमा को रोते हुए नहीं देख सकता था। अच्छा, तुम्हारा सॉरी सिर्फ एक शर्त पर एक्सेप्ट करूँगा, बोलो मंजूर है? हारिब की बात पर उसने सर उठाया। काली आंखों में मौजूद नमी भीगी पलकों पर शबनम के मोतियों की तरह चमककर मुकाबल के दिल में नया एहसास जगा गई थी। हारिब ने जल्दी से नज़रों का जाविया बदला और ख़ुद को कंपोज करते हुए बोला, तुम वलीमे तक मेरी सारी बातें मानोगी? हारिब की बात पर वो मुंह बसोर कर रह गई थी। तुम मुझे 3 दिन तक अपनी बात मानने का कह रहे हो राबी? नमा को सदमा हुआ था। चेहरे पर मासूमियत मुकाबल को कुछ अनोखे एहसास से मुतारिफ करवा रही थी। हाँ बिल्कुल, अगर मेरी माफ़ी चाहती हो तो। नमा ने दिल ही दिल में इसे हज़ारों गालियों से नवाजा, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, मुझे मंजूर है, अब चलो स्टेज पर आप ही बुला रही हैं। ये बोलकर इसने हारिब का हाथ पकड़ा और वहाँ से नीचे स्टेज की तरफ बढ़ गई। हारिब बिना एहतजाज के उसके साथ चल रहा था। लबों पर मुस्कुराहट और रगों में जैसी खुशी सिरायत कर गई, जिसे समझने से फ़िलहाल वो कासिर था। अगला दिन दोनों घरानों के लिए खुशियों भरा था। बारात का इंतज़ाम एक करीबी मैरिज हॉल में किया गया था। ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहने, बोरी आंखों में एक ना ख़त्म होने वाली चमक और लबों पर मुस्कुराहट थी। वो स्टेज पर बैठा अपनी खुशियों का खैर मकदम कर रहा था। दूसरी तरफ सुर्ख रंग के लहंगे में अच्छी तरह से मेकअप किए तमाम ज़ेवरात को पहने वो सर पर जालीदार दुपट्टे का घूंघट ओढ़े फितरतन घबराहट का शिकार होते हुए अपनी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रही थी। थोड़ी देर बाद अब्बास आलम, हलीमा और एक मौलवी साहब के हमरा ब्राइडल रूम में दाखिल हुए। इन्होंने शफ़क़त से महासा के सर पर हाथ रखकर उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। महासा की आंखें लम्हे में नम हुई थीं। गुज़रा बचपन एक फ़िल्म की तरह उसकी आंखों में दौड़ने लगा था। होश तो तब आया जब हलीमा बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। माए बेटा, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं।
حلیمہ کی آواز پر وہ دوبارہ سے مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ معاذ عباس ول عباس عالم، آپ کا نکاح عنان شفیق ول شفیق عباس سے بعوض 50,000 روپے سکہ رج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑی ہے۔ محاسہ کے کانوں میں عنان کے اس دن والے الفاظ گردش کرنے لگے تھے۔ مولوی نے دوبارہ وہی کلمات دہرائے تھے۔ ابو زبردستی کر رہے ہیں۔ قبول ہے۔ میں کون سا انوکھا ہوں جو خود سے بڑی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں؟ قبول ہے۔ آخری بار قبول ہے کہہ کر اس نے سختی سے آنکھیں بند کی تھیں۔ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں خیالات نے اس کے ذہن کو گھیرے میں لیا تھا۔ عنان سے جا کر بھی مولوی صاحب نے اجاب و قبولیت لے کر اسے مبارکباد دی اور آنے والی زندگی کی دعا کر کے اسٹیج سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب محاسہ کو اسٹیج پر لایا گیا تو وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کر محاسہ کی طرف بڑھا تھا۔ گونگٹ میں بھی وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو رقص کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اسٹیج سے نیچے کھڑی محاسہ کی طرف اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو محاسہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر اس کے ہاتھ میں اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر اسٹیج کے اوپر چڑھتے ہوئے اس کے برابر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کا ٹائم ہوا تو سب لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عنان موقع غنیمت دیکھ کر محاسہ کی طرف تھوڑا سا جھکا اور بولا، واللہ آج آپ بہت حسین لگ رہی ہیں۔ نہ جانے دل آپ کی آنکھوں میں عکس کیوں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یقین کریں آج میں آپ بھی کی بہت تعریف کرنے والا ہوں۔ عنان کی آخری بات پر محاسہ نے دانت پیسے تھے۔ جھوٹا انسان، وہ بڑبڑائی تو عنان نے وہ مشکل مسکراہٹ کو لبوں پر روکا تھا۔ رکستی تک عنان نے اسے زج کر دیا تھا، لیکن محاسہ بھی ڈیٹ بنی خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ عنان کو لگ رہا تھا کہ وہ شرم و حیا کی وجہ سے خاموش ہے، لیکن جبکہ وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ رخصتی کے بعد محاسہ کو کچھ رسموں کے بعد عنان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔